नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप तमाम लोग हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम तशरीफ़ फरमाएं तो ये बात ज़हन नशीन फरमा लें, और ये एक पूरी इस दुनिया में, पूरी कायनात में सिर्फ एक मसला है जिसके ऊपर किसी को भी इख्तिलाफ नहीं, हत्ता कि ना किसी काफिर को, ना यहूदी को, ना किसी हिंदू को इस मसले के ऊपर किसी को भी इख्तिलाफ नहीं कि जो भी इस दुनिया में आ गया उसने फिर इस दुनिया से एक दिन जाना है। तो एक दिन जाना मैंने और आपने भी है। बात ये ज़हन में रखें कि दुनिया से चला गैरत वाला भी जाता है और मर बेगैरत भी जाता है। दुनिया से चला जाता दीन मुस्तफा का पहरेदार भी है और मर्द गद्दार भी जाता है। लेकिन ये जब हुजूर के गुलाम जाते हैं तो फिर पता लगता है कि आज इस दुनिया से मोहम्मद अरबी का गुलाम चला गया। आज लोग हमसे ये कहते कि बताएं कि आपका दस्तूर मंशूर क्या, आखिर जिंदगी किस तरह गुजारें, किस तरह इस दुनिया में भी हम कामयाब जाएं। इस दुनिया से जब हम जाए भी तो फिर भी हम कामयाब हो। तो बात इतनी है कि उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लेकिन दुनिया से मुसलमान जाने के लिए जरूरी है कि जिस वक्त तक हम इस दुनिया में रहें, आका और मौला के दामन मुस्तफा के साथ हमने इंशाल्लाह लिपट के रहना है। तो आका और मौला की गुलामी हमने करनी है और इंशाल्लाह सीना तान के करनी है। पूरी जुर्रत और कुव्वत के साथ आका और मौला के चमकते दीन के साथ हमने खड़े होना है। और बस फैसला यही और मेहनत भी यही है। आपने ये नहीं समझना आज आप जिसके साथ, आज जिस शख्सियत के साथ, जिस नजरिए के साथ आज आप खड़े, क़यामत वाले दिन भी आप उसी हस्ती के साथ, उसी शख्स के साथ आप खड़े होंगे। ये मुतवक्किल है हदीस पाक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ दोनों में मौजूद है। आका और मौला हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस इंसान के साथ तुमने इस दुनिया में मोहब्बत की, इस दुनिया में भी तुम उसके साथ, क़यामत वाले दिन भी तुम उसके साथ उठाओ जाओगे। तमाम मुहद्दिसीन कराम ने इस हदीस मुबारक की शरह में ये बात लिखी कि यानी जिस इंसान के साथ तुमने इस दुनिया में मोहब्बत की, जिसको तुमने अपना रहबर, अपना कायद, अपना रहनुमा माना, जिसके लिए तुमने दुनिया में जिंदाबाद के नारे लगाए, जिसके नाम दुनिया में तुमने अपनी दौलत, अपनी हमायत, अपनी बरादरी जिस इंसान के नाम की, इस दुनिया में भी उसके साथ, क़यामत वाले दिन भी उसके साथ। लेकिन हमें कोई परेशानी कोई नहीं, हमने किसी दुनियादार और किसी कमीने को अपना कायद रहनुमा नहीं माना। हमने जिस हस्ती को रहनुमा माना उस हस्ती का नाम गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी है। जिस हस्ती के साथ हमने मोहब्बत की, जिसको अपना कायद, अपना रहबर, अपना रहनुमा माना, उस हस्ती का नाम अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा कादिम हुसैन रिजवी है। इस दुनिया में भी हम अमीरुल मुजाहिदीन और मुमताज कादरी के साथ सीना तान के खड़े हुए और क़यामत वाले दिन भी हम अमीरुल मुजाहिदीन के साथ खड़े होंगे और ये नारा लगा रहे होंगे, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। एक रिजल्ट आया आज तो की तुमने बदमाशी, आज की तुमने धांधली, लेकिन हमेशा का नतीजा आना आखिरत के रोज। वो दिन दूर नहीं, उस दिन ना कोई धांधली होगी, ना किसी के साथ ना इंसाफी होगी। उस दिन इंसाफ करने वाला खुद अल्लाह तबारक व तआला अपने जाहो जलाल की सिफात के साथ जलवागर होगा। उस दिन मेरे साथ भी इंसाफ हो जाना, हम सब के साथ इंसाफ हो जाना और इन दुनियादार कमीनों के साथ भी इंसाफ हो जाना। बस क़यामत वाले दिन सफ़े दो ही बनेगी, कोई तीसरी, चौथी, पांचवी, आठवीं, 10 सफ कोई नहीं। सफ़े क़यामत वाले दिन दो ही बनेगी। एक आका और मौला की क़यादत में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाक, बुलंद और खुशबूदार झंडे के तले तमाम हुज़ूर के गुलाम खड़े होंगे और एक तरफ आका और मौला के गुलाम, दूसरी तरफ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मन आसिया मलूना गुस्ताख रसूल भी अल्लाह अल्लाह के रसूल के दुश्मनों की तरफ खड़ी होगी।
پھر اس کی حمایت کرنے والا وہ جج جس نے اس کو کہا کہ ہم اس کو باعزت بری کرتے، وہ بھی آسیہ ملونہ گستاخ رسول کے ساتھ کھڑا ہوگا. پھر اس کو پروٹوکول کے ساتھ باہر بھیجنے والے یہ بے غیرت دین فروش حاکم زمانہ، پھر ان کے ووٹر، پھر ان کے سپورٹر، پھر ان کے حامی، یہ سب کے سب آسیہ ملونہ گستاخ رسول کے ساتھ کھڑے ہوں گے. گستاخ رسول کی ایک صدا. آگے جی اب صفیں ہماری بھی بننی. اب جس محمد عربی کے شعر غازی ملک ممتاز قادری نے رحمت اللہ تعالی علیہ آسیہ ملونہ گستاخ رسول اور شیطان تاثیر کو واصل جہنم کیا. گستاخ رسول شیطان تاثیر کو اس نے گولیاں ماری. وہ حضور کا غلام غازی ملک ممتاز حسین قادری کھڑا ہوگا حضور کے غلاموں کے ساتھ انشاءاللہ. صفیں بن گئی. آسیہ ملونہ گستاخ رسول کے حامی، وہ حاکم زمانہ، وہ ان کی پارٹی، ان کے حامی، ان کے ووٹر، ان کے سپورٹر، وہ سب کھڑے ہوں گے آسیہ ملونہ گستاخہ کے ساتھ اور شیطان تاثیر کے ساتھ. شیطان تاثیر کو گولیاں مارنے والا حضور کا غلام ممتاز قادری صاحب کھڑے ہوں گے ادھر. اب بتاؤ کہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے کدھر کھڑے ہوں گے؟ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے وہ کھڑے ہوں گے اللہ اللہ کے رسول کے دشمنوں کے صف میں. اور یہ محمد عربی کے غلام جو فیض آباد کی سرزمین پر ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے 22,000 شہد کھائے، کبھی 8 بچوں نے سینے گولیوں سے چھلنی کروائے، ہمارے امیر المجاہدین ویل چیئر پہ بیٹھ کر اور آپ محمد عربی کے غلاموں نے فیض آباد کی سرزمین پر تاریخ ساز ختم نبوت کا پہرا دیا. اس ختم نبوت کی پہرے داری کی برکت سے آپ تمام حضور کے غلام کھڑے ہوں گے حضور کے جھنڈے کے تلے ادھر. سبحان اللہ انشاءاللہ. ختم نبوت کے ڈاکو کھڑے ہوں گے اللہ اللہ کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ میں. اور ناموس رسالت کے غدار، حضور کے گستاخ اور ان کے حامی، ان کے سہولتکار اور ان کے حق میں احتجاج روکنے والے، پرچے دینے والے، ہتھکڑیاں لگوانے والے، جیلوں میں ڈالنے والے، وہ سب ظالم بھی کھڑے ہوں گے ادھر. اور ختم نبوت کے پہرے دار امیر المجاہدین کھڑے ہوں گے ادھر. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. آج لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں جناب آخر کیا وجہ کہ آپ لبیک والے، آپ لوگ دنیا داروں کے نماز جنازہ نہیں پڑھاتے، ان کے نماز جنازہ میں شرکت نہیں کرتے، ان کی غمی اور خوشی کے تہواروں میں آپ نہیں جاتے ہیں تو وہ انسان. ہم نے کہا کہ تم نے تو قرآن پڑھا کوئی نہیں، یہ تو قرآن کی نص ہے. سورہ مجادلہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لے کر آئے وہ ہرگز ان سے دوستی نہیں کریں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفتیں کرتے ہیں. یعنی جو سرعام لڑکیاں نچواتے ہیں وہ ان کے ساتھ کبھی بھی تعلق نہیں لگائیں گے. جو غازی ملک ممتاز قادری کو جناب پھانسی کے پھندے تک لے گئے وہ ان کے ساتھ بھی تعلق داری نہیں کریں گے، نہ ان کے جنازوں میں جائیں گے، نہ ان کے غمی خوشی کے تہوار میں جائیں گے. ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ چودھری اکرام صاحب آپ کے ساتھ جتنی میری ملاقات رہی، جتنی دیر میری آپ کے ساتھ نشست رہی، آپ کی زبان سے اگر میں نے بات سنی تو وہ فقط محمد عربی کے دین کی سنی. سبحان اللہ. میں جتنی مرتبہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ہوا، جتنی دیر گفتگو، چاہے وہ 1 گھنٹہ ہے، 2 گھنٹے ہیں یا 3 گھنٹے ہیں، اگر ہماری گفتگو ہوئی، اگر بات ہوئی، اگر ان کی ہم نے زبان سے جو بات سنی وہ آقا و مولا کے دین کے شان مصطفیٰ کی ہی سنی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور آج ان کی اولاد آپ کے سارے بیٹے حق نواز صاحب بھی، شاہ نواز صاحب بھی، علی صاحب بھی پوری جرت اور قوت کے ساتھ آقا و مولا کے دین کے پہرے داری کے لیے کھڑے ہیں. ہم بھی کھڑے ہیں انشاءاللہ. تو بس جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن محمد عربی کے غلامی کے آداب نہ جانے پائے اور تمہیں ہو گئی بھول. انشاءاللہ ہم نے اپنے آقا و مولا کی گستاخی کا بدلہ ہم نے لینا ہے. فرانسیسی کتوں کا ہم نے ان سے بدلہ لینا ہے اور ہر صورت میں ہم نے فرانسیسی کتا خنزیر سے بھی بدتر ان کا سفیر ہم نے ملک پاکستان سے نکلوانا ہے انشاءاللہ. گستاخ رسول کی ایک صدا، گستاخ رسول کی ایک صدا، گستاخ رسول کی ایک صدا. من سب نبی چند، من سب نبی چند
من سب نبی شد. بتاؤ کہ اگر 20 کروڑ سے زائد تعداد ہو جانے کے بعد اگر ہم 20 کروڑ لوگ حضور کے غلام ایک سفیر بھی نہیں نکلوا سکتے تو پھر بتاؤ کیا مسلمانی ہے؟ آج ہر بندہ آج یہی کہا جاتا نا کہ جناب آپ پہ پرچہ کاٹ دیا جائے گا اگر آپ اپنے نبی کی عزت ناموز کے لیے نکلیں گے، اگر آپ اپنے نبی رحمت آقا و مولا کے عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے نکلیں گے تو ڈرنے والے اور ہیں۔ امیر المجاہدین نے ہماری ایسی تربیت کی ہے کہ موت و حیات ہماری نظر میں برابر کرتی ہے، ہمارے سینوں کے اندر موت کا ڈر نہیں، ہم ڈرتے کسی کے باپ سے بھی نہیں ہے۔ تم کہتے ہتکڑی، ہم ہتکڑی لگوا کر واللہ ہتکڑی چومنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ تم کہتے بچے 1000 نہیں لاکھ بچے اپنے نبی کے نام پہ کٹوانے کے لیے تیار ہیں۔ جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے اپنی جوانیاں گزار دیں گے، بیوی بچوں کو بلا دیں گے، لیکن قسم با خدا اپنے آقا و مولا کی عزت ناموز کی پہرے داری سے ایک قدم بھی ہم پیچھے کسی صورت میں نہیں ہٹیں گے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بات ختم۔ ہمارے مرکزی سرپرست اعلیٰ حضرت پیر قاضی محمود عوان صاحب دامت برکاتہم العالی آپ بھی تشریف فرمائے۔ ہم تو شاگرد ہیں اور آپ کے بچوں کی جگہ آپ کی شفقت، آپ کا حکم تھا، آپ کے سامنے اتنی بات کرنے کی جرت نہیں، خطاب تو آپ نے فرمانا ہے، لیکن بس آپ سے ہاتھ جوڑ کر ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ حضور کی غلامی کے ساتھ چلیں، آقا و مولا کی نام کا پٹا گلے میں سجائیں، دنیا داروں کو چھوڑ دیں، ان میں سے آپ کو کوئی بھی کچھ نہیں دے سکتا، اس کائنات میں کسی کے پاس کچھ نہیں، جس کے پاس جو ہے وہ آقا و مولا کی در کی خیرات ہی ہے۔ تو آج حضور کے دین کے ساتھ چلیں، کوئی پتہ کوئی نہیں، آج کل ہم نے مر جانا تو کم سے کم اتنا کام دین کا ضرور کریں، اتنی محنت ہم نے ضرور کرنی ہے۔ اب بتاؤ کہ یہ دین کی ہی برکت ہے نا کہ آج اصال ثواب کی اتنی بڑی محفل ہو رہی ہے۔ اگر آپ اپنے اولاد کو آقا و مولا کی غلامی نہیں سکھائیں گے، دین کے راستے پہ نہیں ڈالیں گے تو پھر بتاؤ، پھر اولاد تو ایسی ہوتی ہے کہ باپ مر جائے، آپ نے جنازے پڑھنے کبھی آپ آزما لیجئے گا، خدا کی قسم باپ مر جائے بچوں کو نماز جنازہ بھی پڑھنا کوئی نہیں آتا، تو آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے۔ آج اپنی اولاد کو اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے مر جانے کے بعد بھی آپ کے پیچھے ہاتھ اٹھائے، کوئی مغفرت کرے، تو پھر ان کو دنیا دار کمینوں کی غلامی سے نکال کر حضور کا غلام بنانا پڑے گا اپنی اولادوں کو۔ بس آخری بات یہ ہے کہ جنازے فیصلہ کرتے تھے، کرتے ہیں، 2020 کو بھی جنازے نے، امیر مجاہدین کے جنازے نے فیصلہ کیا، قیامت تک ابھی ہم نے اور آپ نے بھی جانا، ہمارے بھی جنازے انشاءاللہ فیصلہ کریں گے اور قیامت تک یہ جنازے فیصلہ کرتے آئیں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو ظالم جابر حاکم زمانہ، اس وقت کا ظالم بے دین گندہ وہ حاکم تھا، وقت کا سردار بادشاہ، اس نے کوڑے مارے آپ کو قرآن کے مسئلے پر، تو آپ نے تب فرمایا اوے ظالم، آج تیرے پاس 2 فٹ کی کرسی، آج تیرے پاس اقتدار ہے، آج جتنا تو ظلم کر سکتا کر لے، لیکن جس دن ہمارے جنازے اٹھیں گے، ہمارے درمیان جو جنازہ فیصلہ کریں گے کہ حق پر کون تھا، محمد عربی کا وفادار کون تھا اور آقا و مولا کا غدار کون تھا، تو جنازے نے فیصلہ کیا۔ بات ختم، جنازوں نے فیصلہ کیا۔ اس وقت اتنی آبادی نہیں تھی، مورخین نے لکھا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا جب جنازہ اٹھا تو کم و بیش 16 لاکھ لوگوں نے آپ کے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ اور جو ظالم جابر حاکم زمانہ تھا نا بادشاہ، اس کی چرپائی کو کندھا دینے کے لیے 4 بندے بھی کوئی نہیں تھے۔ اس کے بعد پھر ایک جنازہ اٹھا غازی علم الدین صاحب کا، سبحان اللہ، اس وقت پورے لاہور کی آبادی تھی 2 لاکھ، آپ کے جنازے میں آئے 6 لاکھ، اور لوگاں کیا جناب لاہور کی آبادی 2 لاکھ، جنازے میں لوگ آئے 6 لاکھ، نہ کوئی پرنٹ میڈیا، نہ کوئی سوشل میڈیا، نہ کوئی واٹس ایپ، نہ کسی کو پیغام۔ اب جو لوگ منڈی بہاؤالدین سے گئے، جو گجرات سے گئے، جو جیلم سے گئے، لاہور والوں نے پوچھا جناب ہمیں تو پتہ لگ گیا، آپ کو کس نے بتایا؟ غازی صاحب کو پھانسی تو ہو چکی تھی نا، تدفین بھی ہو چکی تھی،
ایسا تو نہیں ہے کہ پتا تھا کہ فلاں دن پھانسی ہونی، وہ تو کئی عرصے بعد میاں والی کی جیل سے آپ کا جسم جو ہے وہ منتقل کیا گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا جناب آپ منڈی بہت دین سے کس طرح آگے؟ کوئی میسج ملا، کوئی فیس بک، کوئی واٹس ایپ، آپ کو اطلاع کس طرح ہوئی؟ تو ہر بندہ وہ یہ کہتا تھا کہ جب ہم صبح اٹھے نا نماز کے لیے تو پھر ہمارے کان میں ندا دینے والا یہ آواز دے رہا تھا کہ آج ہمارے عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھن سے نکلے، اللہ اٹھو آج میرے عاشق کا جنازہ ہے، اور جو پہنچو سارے جناب لاہور، اس کا آپ نے جنازہ پڑھا۔ جنازے نے فیصلہ کیا۔ اس کے بعد غازی ملک ممتاز قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا 2 دن بعد عرس بھی 28 کو آپ کا جنازہ اٹھا۔ اس وقت 60 لاکھ سے زائد لوگوں نے آپ کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ سبحان اللہ۔ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے پیر و مرشد فرماتے تھے کتنا بڑا جنازہ کبھی کسی کا نہیں ہو سکتا اور قیامت تک نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو وہ محمد عربی کے غلام کا ہی ہوگا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ پھر اب آگے، پھر ایک دن وہ بھی زمین اور آسمان نے دیکھا کہ اتنا بڑا مجمع، حج میں زیادہ سے زیادہ جو مجمع ہوتا ہے وہ 40 لاکھ لوگوں کا ہوتا ہے، 40 نہیں، 80 نہیں، دگنا نہیں، 3 گنا، 1 کروڑ 20 لاکھ بھی نہیں، 1 کروڑ 60 لاکھ سے زائد بندوں نے امیر المجاہدین کے جنازے میں شرکت کی۔ یہ ہمارا مولویوں کا، ہمارا تحریک لبیک کا یہ ڈیٹا نہیں، یہ نیدرلینڈ کا ایک ادارہ ہے، یہ انٹرنیشنل ایک رول ہے، ایک سٹینڈرڈ ہے، انہوں نے زمین ناپی، 1 اسکوائر فٹ پہ اتنے بندے آتے، 2 آتے، 3 آتے، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق جب کافروں کی رپورٹ ہے کہ 1 کروڑ 60 لاکھ سے زائد بندہ، آج تک زمین اور آسمان نے اتنا بڑا مجمع نہیں دیکھا۔ اللہ بس تو کس طرح ہو گیا کہ کی محمد صفا تو نے جنازے اور اتنا بڑا یہ مجمع اور یہ ساری رونقیں جو ہے نا، یہ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ پیسوں کے زور پہ نہیں لگتی۔ اگر پیسوں اور حاکمیت اور ایم این اے ایم پی اے کرسی کے زور پہ اگر بڑے جنازے ہوتے نا تو امی جی تو مری تھی آپ کی، ایک بیٹا رہا اتنا عرصہ جناب حق میں زمانہ وزیر اعظم، دوسرا بیٹا رہا 3 مرتبہ وزیر اعلیٰ، اتنا بڑے محلات زمینیں تمہاری، ایم این اے ایم پی اے تمہارے، لیڈر ہاؤس آف دا اپوزیشن تمہارا، سینیٹر تمہارے، دولت کے انبار تمہارے پاس۔ جب آپ کی والدہ گئی تو ماں کو بکسے کے اندر بند کروا کر ٹی سی ایس کروانا پڑا، تشہیر ہوئی، فلیکس لگے، جنازے میں 2000 بندے نہ آئے، لیکن کیا وجہ کہ ہو ایک مسجد کے خطیب ہو، ایک عالم دین، جو آپ فرماتے تھے کہ میں تو 3 فٹ اگر گلاس دور پڑا ہو تو میں وہ گلاس میں نہیں اٹھا سکتا، ویل چیئر پہ بھی بیٹھے ہوں، اپنے نام پر ایک زمین، ایک مرلہ بھی پلاٹ نہ ہو، مسجد کے اوپر حجرے میں رہتے ہوں، تو پھر کیا وجہ کہ آپ کی والدہ کے جنازے میں تو 2000 بندے نہ آئے، امیر المجاہدین کے جنازے میں 1 کروڑ تو 60 لاکھ سے بندے کس طرح آگے؟ تو بس یہ ثابت ہوا کہ بڑے جنازے پیسے کے زور پہ نہیں ہوتے، نہ کرسی کے زور پر، نہ صدر وزارت کے زور پر، اور بڑے جنازے اگر ہوتے ہیں تو وہ محمد عربی کی غلامی کی وجہ سے۔ لبیک لبیک یا